आधा वर्ष टीवी टुडे के साथ अजीज़ आरिफ हाजिर है। और अब मैं चेयरमैन्स को जो मिला रहा हूँ सिर्फ उसकी वजह ये है कि आए हुए तो 4-5 महीने हुए हैं, तो 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले टीडीओ पावर मिली है, लेकिन हाथ पैर मार रहे हैं। आज मेरे साथ बैठे हुए गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद। इनको आप देखते रहते हो, मैं दिखाता रहता हूँ 1-2 मिनट के 3 मिनट के पीस के ये गुलशन को गुलशन बनाओ मुहिम चला रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुलशन का तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन जो तबाह हुआ है उसको अब ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तामीर और मरम्मत पे लगे हुए हैं, लेकिन ये कि बड़ा प्रोजेक्ट कर नहीं सकते, हैंड टू माउथ हैं। लेकिन बहरहाल इनसे हम बराह रास्त सब चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुहिम चलाई हुई है गुलशन को गुलशन बनाओ। यकीनी तौर पर गुलशन को गुलशन बनाना चाहिए, नाम ही ऐसा है। हर्डल्स तो आ रही होगी यार, और फिर क्या ओजटी है आपकी, क्या आप काम करोगे? अरे भाई, पहले तो आपका शुक्रिया और आपको खुश आमदेद गुलशन टाउन के अंदर। हमने एक अज़म बांधा था जिसको हमने उन्वान दिया है, आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाएं। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि पूरी गुलशन की आवाम, ख़ुद हमारा टाउन का अमला, ये सब मिलकर किसी एक मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत अहम बात की कि वसाइल और वसाइल की कमी, लेकिन जिस वक्त हमने यहाँ पे चार्ज लिया, मुझे लोगों ने कहा यहाँ तो हाथ साफ़ हो चुका है, सारे वसाइल तो लोग लूट के ले गए, ट्रांजिशन पीरियड में सारा जो है ना वो मामला लिपट चुका है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उस वक्त भी उम्मीद थी, और हमने कहा कि देखें, अज़म हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है, नीयत साफ़ मंजिल आसान। और उसी का अल्हम्दुलिल्लाह ये समर है कि आज आप जिस तरह आपने कहा 2.5 महीने मुश्किल से हमें हुए, पूरे 90 दिन भी नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, क्योंकि नीयत साफ़ थी, हमारा विज़न क्लियर है, हम 7 पार्क्स इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल करके, तामीर करके, और उसमें से 2 का तो बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, 5 भी पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। तो इस वक्त 7 पार्क्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरे तामीर करके हमने तामीर 9 के बाद पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। मज़ीद 7 से 8 पार्क्स पे इस वक्त काम जारी है। और ये वही वसाइल थे जिसको लोगों ने कहा था यहाँ पे हाथ साफ़ हो चुका है, यहाँ पे पानी फिर चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मौजूद है और जो अमला मौजूद है, यानी वसाइल सिर्फ माली नहीं होते, बल्कि मादी वसाइल, इंसानी वसाइल, उनको बरूए कार ला के अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इस काबिल हैं कि हमने ना सिर्फ ये कि गुलशन में 3000 से ज़्यादा लाइट्स की कंप्लेंट्स दूर की हैं, और अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त गुलशन का तकरीबन 70% हिस्सा हमने रोशन किया है। और इसके अलावा मज़ीद हमने, और एक और चीज़ मैं इसी में बताऊँ आपको लाइट्स के हवाले से, कि हमने एक टेंडर पे गए बाकायदा। हमें बहुत लोगों ने डराया किया कि यार टेंडर में हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बाद में जब वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में आगे बढ़े तो पता चला सालों बाद कभी इस पूरे शर्क़ी में टेंडर हुआ है, ऐसा टेंडर जिस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और वो लाइट्स के हवाले से, ये इसी तरीके से रोड की अस्तरकारी और ये चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारा अज़म है कि गुलशन को गुलशन बनाएं, आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाएं, उसकी जानिब हमारे कदम बढ़ चुके हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको गुलशन गुलशन बनता हुआ नज़र आएगा। वजह ये नहीं है कि ये काम कर रहे हैं या इनके अफसरान मुलाजमीन का साथ दे रहे हैं, वजह ये है कि इनका मंशूर है या नारा है वो अल खिदमत है, खिदमत, और ख़िदमत के मिशन से आए हैं। और इनके अक़ायद जो है, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफ़िज़ नईमुर रहमान, उनकी वाज़ेह हिदायत है, उनकी क़ाब जैसी चील जैसी नज़रें इनके ऊपर। लेकिन इन्होंने कहा मैंने 4-5 पार्क तो खोल दिए, बना दिए, और 8 पार्क के तकरीबन ये नियरेस्ट हैं, लेकिन इलेक्शन की वजह से शायद इफ्तिताह नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन के बाद ही करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, चैलेंज बड़ा सख्त है। हमारे ज़फ़र साहब हैं मॉडल कॉलोनी, उन्होंने पंजा मारा हुआ 5 इफ्तिताह कराया हाफ़िज़ नईमुर रहमान से, तो अब 6 या 8 होने चाहिए। लेकिन ये सारे काम आप उस वक्त करोगे जब वसाइल हो, और वसाइल जो होते हैं वो रिकवरी होती है और इदारे की सांस होती है। क्या इदारे की सांस रोकने वाले मौजूद हैं, या आप कमांड है कि आप उस सांस को रुकने नहीं दोगे, ताकि उसी से तो आप खिदमत करोगे? देखें, सांस ले रहे हैं तो जब भी कदम हमारे उठ रहे हैं, और उसी की वजह से ये जो पार्क्स की तामीर का भी काम हो सका है, तो सांसें आ जा रही हैं, खून दौड़ रहा है, तो जब भी कुछ काम हो रहा है। लेकिन आपकी बात सही है कि रिकवरी का बड़ा मसला है, और जो जिन अनासर की तरफ आपने इशारा किया, बदकिस्मती से इस वक्त पूरे सिंध पर उनके पंजे गढ़े में, और उस पूरे सिस्टम के होते हुए काम करना, मेरा ख्याल है ये ख़ुद मौजज़े से कम नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की ताईद के ज़रिए हो सका, और अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है इसमें हमारे जो बुज़ुर्गों का माजी है, नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब, उसकी हमें बड़ी सपोर्ट है। ख़ुद इस टाउन में अब्दुल वहाब साहब और सलीम अज़हर साहब होते थे कि वो जो नक्श छोड़ कर गए,
اس کے بھی اثرات ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور نامساعد حالات کے باوجود راستے ہمارے لیے بنتے گئے. بات یہ کہ وہ یہ حاجی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ سرٹن ناظم تھے, ان کے روکے ہوئے دور کو اب یہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں, کر چکے ہیں, کرنے جا رہے ہیں. لیکن نعمت اللہ خان کا ریکارڈ تو خیر یہ الخدمت توڑ ہی نہیں پائے گی. جو ان کو اعزاز حاصل تھا, اللہ نے ان کو جو عزت مقام دی تھی کہ آخری وقت میں بھی اس کا چہرہ نورانی تھا. بہرحال صاحب یہ بتائیے, ایک بڑا خوبصورت محکمہ ہے سندھ حکومت کا تو چاہیے تھا, اس کو کہتے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ. کراچی پہ بوجھ بنا ہوا ہے, آپ کی مشینری اسکریپ کر چکا ہے, آپ کے افسران و ملازمین کو تنخواہ آپ دیتے ہو, آپ دفاتر ان کے پاس ہے, نہ آپ کرایہ لیتے ہو, کیوں دے رہے ہو بھائی ان کو؟ نہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 میں بھی آپ کا فنکشن ہے شیڈول 2 میں, اور شیخ 3 اور 4 جو وہ واضح کہتی ہے کہ ٹاؤنس کرے گا. یہ پیرل نظام چل رہا ہے یار, آپ بہت مطمئن ہے اس سے, شعر و شکر. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم بہت مطمئن ہیں. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنی تمام یو سیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو بلا کے محکموں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اس میں سالڈ ویسٹ کو بھی ہم بلا رہے ہیں, اور اس میں ایک بات ان سے بار بار ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ڈی ایم سی ایسٹ کر کے گئی تھی اس میں گھر گھر کچرا اٹھانے کا معاملہ بھی تھا, جو کہ سالڈ ویسٹ ابھی تک نہیں کر سکا ہے. اچھا, لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب جس کو کہتے ہیں کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ ڈی ایم سی ایسٹ ان ابتدائی ڈی ایم سیز میں سے جس نے 2016 میں ہی معاہدہ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک چائنیز کمپنی کے حوالے سالڈ ویسٹ کا سارا محکمہ سامان سمیت ملازمین سمیت ان کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور اس کے اوپر بھی بڑی ایمبیگوٹی ہے, کوئی کہتا ہے کہ 7 سال کے لیے معاہدہ ہے, کوئی کہتا ہے وہ 30 سال کا معاہدہ ہے. لیکن اصل اہم چیز یہ کہ اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے, لیکن اس میں گلشن کی حد تک یہ ضرور کہوں گا کہ سالڈ ویسٹ کے عملے کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے. ہم جب ان سے کہتے ہیں تو اس کے مطابق چیزیں ہو بھی رہی ہیں, لیکن جو معاہدے میں جس طرح آپ سے بات ہوئی کہ جو چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے حوالے سے وہ ابھی تک عمل نہیں کر سکیں, یعنی عملے کو بڑھانا, نئے عملے کو انڈکٹ کرنا, وہ ہمارے ہی عملے کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, جو ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے بھی بات کی تھی, اور ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات تھے, ان سے میٹنگ میں بھی میں نے بذات خود ہائی لائٹ کی کہ انہیں معلوم تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. 2022 سے آغاز ہوا, 23 میں بالآخر الیکشن ہوئے, 2021 میں انہوں نے آرڈیننس نکال دیا تھا. لیکن جو 2 اہم محکمے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ان کو انہوں نے ٹاؤنس کی سطح پہ ڈیوالو ہی نہیں کیا, وہ ابھی تک اپنے پرانے سسٹم پہ چل رہے ہیں. اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان سے کام لینے کا. اور ایک اور چیز میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جیسے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, جب گٹر روڈ پر بہتا ہے تو لوگ یہ نہیں جانتے, نہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں, اور جبکہ جو کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے وہ منتخب نمائندوں ہمارے ٹاؤن کے تحت ہی نہیں ہے, اور ہم ان کے سارے بد اعمالیوں کی گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. اور اسی طرح سالڈ ویسٹ کا معاملہ بھی یہ کہ وہ ایک آزاد محکمہ بنا دیا, سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ محکمہ چلا گیا. تو ہم تو بہرحال اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پہلے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بلدیہ کا ہوا کرتا تھا اسی کے نظام کو بحال کر کے, اور وہ بہت اچھے انداز میں چلتا رہا ہے, اور اس میں کہیں کوئی خامی نہیں تھی. کام لینے والوں نے کام لیا ہے اور کام کر کے دکھایا بھی ہے. اور اگر اس کو بالآخر اگر اسی طرح چلانا ہے سندھ گورنمنٹ نے, تو پھر اس میں جو معاہدے ہوئے تھے, جو وعدے ہوئے تھے, ان کو پورا کرنا پڑے گا, ورنہ ادروائز یہ کام اس طرح نہیں چلے گا. کلدم ڈیفینس کہلاتے نا, انگلش میں ڈیفینڈ لکھتے ہو نا تم لوگ. کلدم بلدیہ شرقی کے بعد وہ معاہدے خود بخود کلدم ہو چکے ہیں. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہہ چکے ہیں ایک قرارداد سے آپ آئیں گے, دوسری قرارداد سے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی یہ تھوڑا سا مطمئن ہے, یہ بڑی بات ہے. لیکن بھائی ایک بات بتائیں آپ, اور بھائی ایک چیز میں پہلے بتا دوں, بار بار کہتا ہوں کہ اگر سڑک پہ پانی بہہ رہا ہے بری ذمہ, کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے پڑے رہنے دو, یہ بری ذمہ, ان کے سر پہ جو بھی نہیں رہنی چاہیے. یہ بلا وجہ پنچایت میں گھستے کہ یار کرا دو, کیوں کرا دو؟ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے. بہرحال اور چیئرمین اور وائس چیئرمین یو سی کے اور کونسلر, ان کی گدی آپ لوگ ناپ لیتے ہو. یہ 2 محکمے ان کے پاس نہیں ہے, چیئر منتخب لوگوں کے پاس, ٹاؤنوں کے پاس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دوسرے یہ یار آپ نے ابھی بتایا گلشن بناؤ, گلشن بنائیں گے, جو مہم چل رہی ہے اس میں کچھ پیوند کاری بھی کر رہا ہو, یہ سب کر رہا ہو, آپ بالکل کرو. یہ شارہ بن رہی ہے, بڑا خوبصورت پروجیکٹ بن رہا ہے, ابھی 2 سال اور چلے گا, شاید 4-5 سال اور چلے گا. اس نے تو جلوس تو نکالا ہوگا یار. اور ابھی نیشنل اسٹیڈیم میں 9 میچ ہوں گے, آئی پی ایل سی پی ایل کیا ہوتا ہے, تو یہ تو ٹریفک تو گیا سارا, اور مہم سب برابر ہو جائے گی. ظفر بھائی, آپ نے ایک ایسی اس وقت دکھتی رکھ کہوں, بلکہ اس کو المیہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, کہ یہ کراچی کی مین آرٹری ہے.
اور کراچی کی میں خیال ہے اگر میں مبالغہ نہ بھی کروں تو 60 سے 70% آبادی یہاں سے گزرتی ہوگی، اور کراچی کے قلب کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. اور بدقسمت یہ کہ کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہے. ہم نے جب چارج لیا اس وقت یہاں کیفیت یہ تھی کہ جگہ جگہ باٹل نیکس بنی ہوئی تھیں. آپ آج گزرے ہیں تو وہ باٹل نیکس ختم کروائی ہیں، وہ بھی ہم نے کروائی ہیں. ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو دباؤ ڈال کے جو سائڈ میں بائیفرکیشن والز ہیں اس پہ کلر کروایا ان سے کہہ کے کہ بھائی رات کو موٹر سائیکل والے ٹکرا رہے ہیں، آپ لوگ کچھ تو خدا کا خوف کرو. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک پروجیکٹ ایسا کہ جس میں ہمارا عمل دخل نہیں، ہم لوگوں کو کہہ کے کروا سکتے ہیں جو ہم نے کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مشکلات ہماری عوام کو ہوتی ہیں. کبھی پانی کی لائن توڑ دیتے ہیں، کبھی گٹر کی لائن توڑ دیتے ہیں. ابھی 5 دن سے گلشن اقبال کے بلاک 13A B C یہاں پہ پانی نہیں آ رہا تھا، انہوں نے پانی کی ایک لائن توڑ دی. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کہ ایک تو اس وقت یہ پروجیکٹ کے جو عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، لیکن میں تو اس وقت سے پریشان ہوں کہ جب اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یونیورسٹی روڈ وہ ایک جو ہے گلی بن جائے گی، اور وہاں سے کاریں اور موٹر سائیکلیں گزرنا ایک عذاب بن جائے گا. تو یہ عوام کی سہولت سے زیادہ ان کی تکلیف کا باعث بنے گی، لیکن کسی کو اس کے اوپر احساس ہی نہیں ہے. یعنی کراچی کا مسئلہ وہ ایک گرین لائن یا ریڈ لائن سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے تو لائٹ ویٹ ٹرینز کی ضرورت ہے. وہ نظام جو ساری دنیا میں ہے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہم شاید دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں، بلکہ اب تو لگتا ہے کہ 200 سال پیچھے ہیں. تو اسی لیے یعنی ہمارے ہاں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے بچے بھی گٹر میں گر رہے ہیں، گٹر ابلے ہوئے بھی ہیں. ہم یعنی میں آپ کے سامنے جن کاموں کو پیش کر رہا ہوں مجھے وہ پیش کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ لائٹیں ہم نے روشن کرا دی ہیں. تو عوام کا بنیادی حق ہے، لائٹیں روشن ہونی چاہیے، پارک آباد ہونے چاہیے، روڈوں پہ گڑھے نہیں ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں گلشن تباہال حالت میں ملا، اور ہم وہ کام کرا کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ جس پہ شاید میں بھی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کا حق تھا، یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے. لیکن بہرحال کیا کریں کہ اسی شہر کے ٹیکسز سے پلنے والے اسی شہر کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں ایک اجڑا ہوا گلشن ملا ہے. لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم گلشن کو گلشن بنانے کے عزم کو لے کے چلیں، اور اللہ نے چاہا تو اس میں کامیابی بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب سچ سچ بتانا یار، یہ ڈاکٹر کڑوی دوائی والے ہو یا میٹھی گولی والے؟ میری باتوں سے کیا لگا آپ کو؟ سمجھ گئے ہو گئے. ہم نے پوچھا یہ ڈاکٹر بھی کڑوی دوائی والا ہے، بیٹا چھوڑے گا نہیں، دال فرائی کھلا کے رکھے گا، اور جو عزم کا اظہار کیا ہے تو کڑوی دوائی والا ہی کر سکتا ہے، یعنی اصل ڈاکٹر کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. اور ابھی 3.5 سال پڑے ہوئے یار. ایک میرا ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے ریٹائر ملازمین ان کے بقائے جات. ٹاپ پہ تو خیر ناتاز آباد جا رہا ہے، سیکنڈ پہ ظفر صاحب ماڈل کالونی جا رہے ہیں. آپ کدھر کھڑے ہو یار؟ میں نے کیونکہ ابھی ہائی نو نہیں ہے، مجھے ذرا آپ بتائیے گا. ظفر بھائی ابھی تک تو جتنے پینشن کے کیسز میرے پاس آئے ہیں ہم نے سب کی پینشن ادا کی ہے. لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر مجھے نہیں پتا باقی ٹاؤن میں کیا صورتحال ہے. اکتوبر کے مہینے میں میئر صاحب نے ایک آرڈر نکال کے اس بات کا وہ کیا تھا کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ اب KMC اس کے کیسز نہیں لے گا. لیکن ہم نے بہرحال اپنے ٹاؤن میں یہ کیا ہے کہ 3 اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، ایک گروپ انشورنس کا، ایک پینشن کا، اور تیسرا جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ کا. اور یہ تینوں اکاؤنٹس اس مہینے سے فعال ہو گئے تاکہ ان کے جو پیسے کٹتے ہیں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے، کہیں جمع نہیں ہو رہے تھے. اچھا ایک کام اور ابھی ہم نے خط لکھا ہے میئر صاحب کو بھی، میونسپل کمشنر صاحب کو بھی، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی کہ ہمیں رہنمائی دیں کہ جو لوگوں کی لائبلٹیز اس وقت KMC میں جمع ہے اس کا کیا ہوگا. یعنی تقریباً جو ہے وہ 8 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہے جو صرف شرقی کے ملازمین کی وہاں جمع ہے. اور اگر انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے وہ ساری چیزیں روک دی ہیں، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر 10 ارب کی لائبلٹیز ہیں، تو اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں. گروپ انشورنس کا معاملہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہم حل کر دیں گے، اور باقی سب چیزوں میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں کے سمیت، پینشن سمیت، جو لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لوائقین کو معاوضہ دینے سمیت ہر چیز میں الحمدللہ ہم نے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی ہے. تمام معاملات کو بس نے خوبی ادا کیا ہے. یہ تھے چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد، اور انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا اس کے عملی کام آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. انہوں نے مجھے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، اور یہ 1 بجے ٹاؤن سے نکلے تھے اپنے افسران کے ہمراہ، اور مختلف جگہوں پہ پارکوں وارکوں کا جو ذکر کر رہے ہیں تو ذہن میں اس لیے تھا کہ یہ وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. اور 3:30 پونے 4 بجے اس سے میری ملاقات ہوئی. اس کا مطلب ہے 2.5 پونے 3 گھنٹے کا وزٹ تھا. تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کڑوی دوائی والا ڈاکٹر ہے. افسران و ملازمین کو بھی کڑوی دوائی کھانی پڑے گی، لیکن ان کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے. لیکن گلشن کو گلشن بنانے کی جو مہم ہے، میں نہیں کہوں گا 6 مہینے میں کامیاب ہو جائیں گے، 1.5 سال 2 سال لگے گا. لیکن اگر PFC ایوارڈ ہو جاتا ہے، منتخب لوگ آ جاتے ہیں، اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، PFC مل جاتا ہے، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے.
اور یقینی طور پر گلشن کو گلشن بنانے میں یہ خیر کامیابی تو ان کو ملے گی، اور جو کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی آداب۔ ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ عزیز عارف حاضر ہے، اور آج بھی کراچی کی ایک بہت خوبصورت تقریب، جی ہاں بہت خوبصورت تقریب آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے لیاقت آباد ٹاؤن میں، اور چیئرمین ہے فراز حسیب، اسحاق تیموری وائس چیئرمین ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ ایک بہت ہی عجیب پرانی فلم بھی دکھاؤں گا جو اپنے زمانے کے کنگ تھے، اور انہوں نے اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، حاجی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، سابق سٹی ناظم کے ہمراہ۔ بہرحال ابھی تقریب یہ تھی کہ آج بھی ہمارے ریٹائر ملازمین کو لیاقت آباد ٹاؤن نے چیک تقسیم کیے۔ پہلے انہوں نے تقریباً 40 45 50 لاکھ کیے تھے، آج انہوں نے 75 لاکھ مارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 1.25 کروڑ سے اوپر جا چکے ہیں، اور ابھی شاید اور ہے نہیں ہے، وہ پوچھوں گا۔ یہ چیئرمین میرے ساتھ کھڑے ہیں فراز حسیب، اسحاق تیموری صاحب کھڑے ہیں، یہ ہے وہ شہاب بھائی جو سابق ٹاؤن ناظم 2001 سے 5 تک تھے، ہمارے ڈاکٹر پرویز محمود۔ اور ابھی میں آپ سنواؤں گا کیونکہ اس تقریب کے روح روا تھے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب، کیونکہ میں تھوڑا سا تاخیر سے آیا تو وہ جا چکے، لیکن یہ کہ ان کو بھی پکڑ لیتا، اور وہ ٹائم دینے میں ماسٹر ہیں، دے دیتے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، چیز موجود ہے، الخدمت کے لوگ ہیں، اور یقینی طور پر خدمت ان کا مشہور ہے، تو ان کی کمی یہ پوری کریں گے۔ چیئرمین صاحب، یار آپ نے پہلی تقریب میں تو خیر ہمیں زحمت نہیں دی تھی، لیکن 40 50 لاکھ شاید کچھ تھے، اور یہ ابھی 75 لاکھ میں نے سنا ہے، کتنے ہو گئے، باقی کتنے پائپ لائن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم تقریباً 2 تقریب کر چکے ہیں جس میں لوگوں کو بہت زیادہ نیڈ تھی، ہم نے ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کو فوری طور پہ ہم نے فنڈ ارینج کر کے ان کو ہم نے چیکس دیے تھے، اس لیے شاید آپ کو بھی نہیں بلا پائے، لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہے ہم نے تقریباً 75 لاکھ کے جو ہے وہ چیک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور ٹوٹل تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ روپے کے 1.25 کروڑ روپے کے ہم نے چیک تقسیم کر دیے ہیں، اور پینڈنگ میں جو ہے میرے خیال سے 30-32 لاکھ روپے ہیں جو کہ اگلے 1 سے 2 ماہ میں ہم وہ بھی تقسیم کر دیں گے، جو لوگوں کے لیو انکیشمنٹ کے اماؤنٹ تھی۔ اور یقیناً یہ جو ہے اس وقت بالکل ایسا مطلب اگر آپ دیکھیں کہ فنڈز کی صورت کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں کچھ ان کی محنت ہیں، اور کچھ دیگر جگہوں سے جو ہم لوگ اپنا ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی ہم لوگ تو ہم نے کہا جو ہمارے ملازم ہیں جنہوں نے سالوں جہاں پر خدمات کی ہیں اپنی، تو ان کا تھوڑا فائدہ ہو، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کے ایم سی کی طرف سے جو ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے پینشن کا ایک سلسلہ شروع نہیں ہوا، وہ ان کے لوگ وہاں کے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ کبھی ٹاؤن آتے ہیں، اب ہم ان کو بتاتے ہیں کے ایم سی جائیں آپ، تو وہ وہاں پر بھی ان کو کوئی پراپر طریقے سے جواب نہیں ملتا، تو ہم نے کہا ہم جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو فوری طور پہ کریں۔ یعنی جن کے چولہے بند ہو چکے ہوتے ہیں فاقے کر رہے ہیں 2015 17 18 یہی صحیح ہے بھائی، اور 19 20 21 22 ان کے ادائیگی شروع کر دی ہے، اور یہ 2 مہینے میں فل اینڈ فل۔ اسحاق بھائی، چیئرمین جو ہے وہ تو آدمی لڑکا ہے، اس میں تو صحت ہے، تندرستی ہے، کھائے نہیں کھائے تو زندہ رہے گا یار، آپ بزرگ آدمی سارا مال غریبوں کو دے رہا ہے، سب چیئرمین اور وائس چیئرمین سے پوچھتا ہوں دال فرائی پہ آپ کو رکھا ہوگا، لیکن آپ خوش ہیں کیونکہ آپ کا منشور خدمت ہے، اور جو زٹی ہے اس میں اگر اب یہ پیسہ دے رہے ہیں دل مطمئن ہے؟ بہت زیادہ مطمئن ہے، بلکہ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ جو پریشان ہے بیچارے ان کا جلد سے جلد مسئلہ حل ہو، اور یہ الحمدللہ چیئرمین صاحب نے اس میں فوری توجہ بھی دی اور فوری کام شروع کیا اس کو۔ آج تو حافظ صاحب بھی آپ کی تعریف کر گئے سب کی، لیاقت آباد پورے ٹاؤن کی۔ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ لیاقت آباد ٹاؤن اس وقت ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں، 9 میں سے سب سے آگے ہی چلا الحمدللہ، سب سے آگے جا رہا ہے۔ ابھی میں چھیڑ دوں گا تو پھر سارے چھیڑیں گے، میں بتا رہا ہوں ظفر صاحب کو، عاطف صاحب، یار یہ ہے شہاب بھائی ہمارے 2001 سے 2005 ڈاکٹر پرویز محمود کی نگرانی میں کام کیا، بھائی ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ لوگ جیتیں گے یا وہ ماضی والے کو بھلا دیں گے، نہیں بھلائیں گے؟ یہ بتاؤ آپ، یہ تو جوان ہے، یہ جیتیں گے ماشاءاللہ، یہ کیسے جیتیں گے؟ ان کے پاس 2 4 6 کروڑ روپے آتے ہیں یار، جتنے بھی آتے ہیں جو بھی آ رہا ہے انشاءاللہ یہ سب بھرپور کام کر رہے ہیں، اور جب جو اختیارات نہیں تھے تب بھی نہیں نے کام کیا، اور اب اختیارات مل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کام کریں گے۔ ابھی دیکھیں نا یہ واجبات جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے یہ سب ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھرپور ایک کام کر رہے ہیں، نوجوان قیادت ہے سامنے الحمدللہ کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ، ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ان کی خدمت اس کے لیے تعاون کے لیے پوری طرح۔ لیاقت آباد کے سابقہ جو ہمارے تجربات ہیں وہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کے دست و بازو بنے ہوئے انشاءاللہ، پورے ٹاؤن انشاءاللہ ان کے بچے گا نہیں یہ لڑکا، اسکول میں ماسٹر سے پٹتا تھا، اب شہاب بھائی سے پٹتا رہے گا، اسکول کلاس ہوتی رہے گی، کوئی بات نہیں شہاب بھائی، تجربہ ہوتا ہے، اور الخدمت کا جو چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، کونسلر ہو، منجاوا آتا ہے وہ کچا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کی بہت بہت شکریہ یار، چیئرمین اسحاق بھائی آپ کا شکریہ، شہاب بھائی آپ کا شکریہ۔ یہ تھے ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین اور اسحاق تیموری صاحب،
بالکل ان کی اجازت ہے, یہ بالکل جا سکتے ہیں. ان کو میں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, بٹھا کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی تقریب. دیکھیے کہ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں آئے تھے, انہوں نے چیک دیے تھے. ذرا وہ سائڈ میں لگانا یار, میری خوبصورت شکل ہٹانا, دکھانا کہ یہ کس طرح انہوں نے چیک تقسیم کیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. اور وہ چیک تقسیم کرتے رہے, لوگ آتے رہے, چیک لیتے رہے. یہ میرے پیچھے آپ سب چل رہا ہے, میری تصویر تو ہٹا دی انہوں نے, سب دیکھ رہے ہو آپ لوگ کہ اسکرین پہ وہ چیک تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے چیک تقسیم کیے, شاباش دی. اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں, مرے ہوئے لوگ, جن کو استحصال ہوتا رہا تھا, یعنی ان کے چولہے بند ہو چکے تھے, ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا. بہرحال اب میں ان کو آپ کو تھوڑی تقریر سنا دیتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو یہاں آئے تھے, خطاب انہوں نے کیا خطاب کیا تھا, تھوڑا سا مختصر وہ بھی سن لیجیے. ریٹائر ملازمین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا, سنیے. تو اب انشاءاللہ کراچی کا یہ مینڈیٹ فروخت نہیں ہوگا, سوداگری نہیں ہوگی. اس مینڈیٹ کو ہم اپنی گلیوں اور محلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو جو 35-40 سال سے ہمارے پیسے ہمیں نہیں مل رہے, ہمیں PFC ایوارڈ یا نہیں ہو رہا, یہاں پر موٹر ویکل ٹیکس میں کراچی کو حصہ نہیں مل رہا, OZT میں ہمارا شیئر 30 جون 1999 کے مطابق ہونا چاہیے, جو کہ کم کرتے کرتے 76% سے 20% پہ آ گیا ہے. یہ اتنی بڑی زیادتیاں ہیں. یہ زیادتی کراچی میں چلنے والے پھرنے والے ہر فرد کے ساتھ ہیں. وہ سندھی بھی ہے, مہاجر بھی ہے, پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے, ہر فرد ہے, مسیحی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, ہندو بھی ہے. تو یہ تو ہم سب کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو اب یہ حق ملے گا. اور جو ہی یہ مالیاتی وسائل بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے پارس ہرا بھرا کرنے کی کوششوں کو, آپ کے جو پورا عملہ ہے جو ان سارے کاموں میں لگا ہوا ہے, افسران ہیں آپ کے, ہم سب کی تعریف کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جو کسی چیز کو ڈیولپ کرتا ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ بہترین ہوگا. اور آپ نے جس طرح اپنے ساتھیوں کا جو ریٹائرڈ ہو گئے ان کا بھی, جو موجود ہیں ان کا بھی خیال رکھا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے آپ ان کی ادائیگیاں کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ حکومت کا یہ نظام انشاءاللہ جماعت اسلامی کی مرضی کے مطابق جب بنے گا اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد, اللہ نے چاہا تو 1 گو میں آپ کے تمام تر واجبات ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سنا آپ نے, یہ حافظ نعیم الرحمان تھے, امیر جماعت اسلامی کراچی. انہوں نے شاباش دی اور لیاقت آباد سے جو چیک دیے تھے اپنے ہاتھ سے دیے. یقینی طور پر یہ خوش آئندہ عمل تھا. عزیز عارف, TV ٹوڈے, کراچی.